बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश आज मनाया गया। मज़ार कायद पे गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी हुई। नाज़रीन, ये तो हम हर साल देखते हैं कि गार्ड्स जो है उनको ख़राज अक़ीदत बाबा कौम को दिया जाता है, पेश किया जाता है। बाबा कौम के यौम पैदाइश पे अपने पैगाम में भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मैसेजेस आते हैं हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से। लेकिन जो आज बाबा कौम के आज यौम पैदाइश पे मैं एंगल डिस्कस करना चाह रही हूँ, जिस पाकिस्तान के लिए इतनी कोशिशें की गई थी, जिस पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गई थी, क्या आज हम उसी पाकिस्तान में हैं, उसी नज़रिए के पाकिस्तान में हैं? और क्या ये पाकिस्तान उसी नज़रिए की अक्कासी करता है? हम कहाँ पे हमसे भूल चूक हुई, कहाँ पे हमसे गलती हुई, कहाँ पे हम जो है वो मामलात को सेटल्ड नहीं कर सके हैं? इस सब पे बात रहेगी आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस सब के अलावा अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हुकूमत की जो मुज़ाकरात की पेशकश है वो तो कबूल कर ली है, लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं या इमरान खान साहब, वो स्ट्रीट एजिटेशन की जो है स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल भी दे चुके हुए हैं। अब इस सब में हालात किस तरफ जाते हैं? हालात स्टेबल होते हैं, नहीं होते हैं? वो जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये तो बहुत क्लियर है। अब शेख वकास जो है वो क्लियर कर चुके हैं कि पीटीआई किसी सूरत हुकूमत के साथ बातचीत में शामिल नहीं होगी। अब पीटीआई मतलब किसी भी सूरत हुकूमत के साथ बातचीत में शामिल नहीं होगी, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो फोरम है वो जनाब हुकूमत के मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर चुका है। हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है, इमरान खान एजिटेशन की कॉल दे चुके हैं। क्या अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है, क्या मामला जाएंगे किस नहज पे? इस सब पे बात रहेगी आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले आ जाते हैं बाबा कौम की तरफ। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में जो है वो ज्वाइन किया है डॉक्टर एहसन महमूद साहब हैं, माहिर मुआशियात भी हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी। और आपसे कुछ देर बाद हमें अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले तो आ जाते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश है। हर साल हम बड़े शौक़ से ये यौम पैदाइश मनाते हैं। जैसी बात है, मोहसिन पाकिस्तान है वो, लेकिन बेसिक चीज़ होती है नज़रिया। जिस नज़रिए के तहत पाकिस्तान बनाया गया था, क्या ये वही पाकिस्तान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, आपका बड़ा ही उम्दा सवाल है। और बिल्कुल ये हर नौजवान ये जानना चाहता है कि जो बानी पाकिस्तान ने तहरीक आज़ादी के लिए जो जदोजहद की थी, जो नज़रिया दो कौमी पेश किया था और जो पाकिस्तान के बनाने के पीछे अगराज़ व मकासद थे, क्या हम उस पर चल रहे हैं? तो अगर सादा सा इसका जवाब दें तो ये है कि ये बाय डिज़ाइन इसमें कुछ फॉल्ट ज़रूर है, क्योंकि आपने फॉल्ट की भी बात की, कहाँ कमज़ोरी आ गई। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आके ये कहता हूँ कि बाय डिज़ाइन कुछ ना कुछ इसमें गलती है। एक कॉलोनियल तसल्लुत था आज़ादी से कबल, जिसको चैलेंज किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने, और उन्होंने उसके नतीजे में पाकिस्तान को हासिल किया। और वो ये चाहते थे कि जो जिन असूलों पर उन्होंने अपनी लीडरशिप को कायम किया है और पूरी दुनिया में अपनी क़यादत का लोहा मनवाया है, बरसगीर पाको इनके बाहर भी लोग उनको लीडर मानते थे और मानते हैं। वो इस ख्याल के हामिल थे कि एक बेलौस, पुरखलूस और कुछ भी ना मांगने वाली क़यादत जो है वो इस मुल्क को नसीब हो, जो आहिस्ता आहिस्ता जो कॉलोनियल तसल्लुत था उन कवानीन को तब्दील करे, नई लेजिस्लेशन हो और उसका महवर ये हो कि पाकिस्तान में एक तबकाती खला जो है वो नहीं होगा, बल्कि जदीद दुनिया जिसको हम आज तरक्की याफ्ता दुनिया कहते हैं या मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, वो भी इसी मॉडर्न वर्ल्ड का ख्वाब देख रहे थे, या उनके ख्यालात या नज़रियात भी एक मॉडर्न वर्ल्ड के थे। जितने भी आप फरमुदात, खा वो इकोनॉमी के बारे में है, खा वो सोशल लाइफ के बारे में है, खा वो मजहबी लाइफ के बारे में है, खा वो सियासत के बारे में है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के तमाम फरमुदात इस बात की अक्कासी करते हैं कि वो एक जदीद तरीन इस्लामिक रियासत पाकिस्तान को बनाना चाहते थे। अब वो कॉलोनियल तसल्लुत के तहत वो मुमकिन नहीं है, और यही वजह है कि आज 78-79 साल हो गए हम जो हैं उसी में फंसे हुए हैं। हमारे पास वही तरीक़ेकार है, मुकदमात का, ज़िला कचहरी का वही अंग्रेज़ वाला निज़ाम है, थाने का वही अंग्रेज़ वाला निज़ाम है। ये थाने अंग्रेज़ के थाने हैं, ये कचहरी अंग्रेज़ वाली कचहरी है, ये अदालती निज़ाम अंग्रेज़ वाला अदालती निज़ाम है, जिसके आगे ना आप सियासी तौर पे कुछ हैं, ना आप समाजी तौर पर कुछ हैं, ना आप कर सकते हैं। हाँ,
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سسٹم کے بینیفیشری بن جائیں، کر لیں آئی سی ایس بی، کر لیں سی ایس ایس، آ جائیں میدان میں اور اپنا حصہ بقدر جسہ لے لیں. اگر ادروائز جو باقی جو ایئرپورٹس پر ہو رہا ہے عام آدمی کے ساتھ، جو روڈز پر ہو رہا ہے عام آدمی کے ساتھ، جو تھانوں میں ہو رہا ہے عام آدمی کے ساتھ، جو آئی ایم ایف نے 5300 ارب کی کرپشن کا ہمارے اوپر تماچا ہمارے اوپر رسید کیا ہے، جو آئی ایم ایف کی ڈائریکشن کے باوجود کہ افسران اپنے ساساجات ڈکلیئر کریں، ہم اس قابل نہیں ہو پا رہے کہ اپنے ہی ملازم افسران ان سے ہم جو ہے ان کے اثاثاجات کی ڈکلیریشن لے لیں. اس کا مطلب ہے یہ وہ کالونیل تسلط، اس میں انگریز افسران سب کچھ ہوتے تھے، وہ کچھ بھی کریں تو ان کی گرفت ممکن نہیں تھی، وہ کچھ بھی کر لیں تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، انہیں ایک نادیدہ استثناء بلا قانون حاصل تھا، آج بھی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ماڈرن دنیا میں نہیں ہے. قائد اعظم اس کے خلاف تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سرکاری جو وسائل ہیں اس پہ قیادت کا حق نہیں ہے. وہ چائے نہیں پیتے تھے آفس کی، وہ جرابوں کا جوڑا تک نہیں لینا چاہتے تھے سرکاری روپوں سے، وہ کوئی سرکار کے وسائل کو استعمال کرنا اچھا نہیں تصور کرتے تھے. آج ہماری دیکھیں کہ اتنا بڑا شاندار ملک ہونے کے باوجود ہم پی آئی اے کو بیچنے پہ چلے گئے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہم نے ایک سینگل کو دیکھا ہی نہیں کہ who was responsible؟ افسر شاہی، وہ لوگ جو اس کے افسران تھے جن کو ہم نے اس کا سی ای او مقرر کر دیا، جی فلاں بندہ ریٹائر آیا اس کو سی ای او، او بھائی اس کے حساب لیں، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ ادارہ کیوں ناکام ہوا. دیکھیں کبھی بھی کوئی بھی گھر ہو، کوئی دکان ہو، کوئی مکان ہو، جب تک وہ معاشی طور پر کامیابی سے نہیں چلتا، وہ خود کفیل نہیں ہوتا، خود مختار نہیں ہوتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو خود مختاری اور خود کفالت جو ہے وہ صرف اسی میں ہے کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں پر چلیں، آپ ان کی طرح پرخلوص ہوں، آپ کم حیثیت میں رہنا پسند کریں، سادہ زندگی بسر کرنا. یہ شپ شپا، یہ ٹپ ٹپا، یہ بی سی او گاڑیوں کے پروٹوکولز اور یہ جھنڈے لگی ہوئی گاڑیاں اور یہ ہٹو بچوں کے نعرے اور یہ پیچھے ہو جاؤ، یہ ہارن، یہ ہوٹرز اور یہ سبز پلیٹیں اور یہ جھنڈے، ہم نے کر کیا دیا خود کو. ہماری اوقات $1 ارب کے قرضے کی نہیں ہیں اور حرکتیں ہماری ایسی جیسے ہم کوئی سلسلہ شاہی برطانیہ کے ہی ہم ہی اسی کے نمائندہ اور اسی کے ہم ہیں. تو یہ وہ تو چونکہ ہم غلام تھے ان کے انگریزوں کے، تو وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک روا رکھتے تھے، جس کے خلاف سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح، پوری مسلم امہ جو اس وقت بر صغیر کی تھی وہ کھڑی ہوئی تھی، وہ یہی انگریز شاہی سرکار تھی. اس کے خلاف انہوں نے کالونیل تسلط کے خلاف ایک جدوجہد کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہی کالونیل تسلط، مجھے بڑی شرمندگی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی بدرجہ اتم موجود ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر صاحب سے جانتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، ایک تو آج بابا قوم کا یوم ولادت ہے جو کہ ہم منا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے محسن انسانیت ہے یا محسن پاکستان کہہ لیجئے، ہم ان کو ظاہر سی بات ہے ان کا مناتے ہیں، ان کا ہر سال ان کا جنم دن کہہ لیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ہم آج کا دن مناتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے، ایک جانب ہم اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب ہمارے بابا قوم کے قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات بہت کلیئر ہیں کچھ اسٹریٹجیز کو لے کے، پاکستان کو لے کے. کیا ان فرمودات پہ، کیا ہم اپنی جو آج مائنورٹیز بھی اپنا ایک سیلیبریشن کر رہی ہیں اس سب کو لے کے، مائنورٹیز بابا قوم کے اس پاکستان میں مائنورٹیز کو جو رائٹس ہیں وہ ان کو حاصل ہیں آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلے تو میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرائے اور ان کے درجات بلند کرے. آمین. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ پاکستان انہوں نے بنا دیا ہمارے لیے، ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہ ہمیں مزید غلامی سے نجات دلوا گئے اور ہمیں ایک بہترین خطہ زمین ہمیں مل گیا جہاں پر ہم نے قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارنی تھی. پہلی حکم دولی ان کی ہوئی جب آئین نہیں بنا، اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قائد اعظم خود وکیل تھے، انہوں نے حکم دیا کہ 6 مہینے میں آئین بناؤ، 9 سال تک نہیں بنایا، اور جنہوں نے نہیں بنایا وہ زیادہ تر ماہرین قانون تھے، جن میں ان کے رفقا جو تھے لیاقت علی خان، مولوی تمیز الدین، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بورگرا، سہروردی، یہ سارے وکیل تھے تو اور قانونی ماہر تھے.
لیکن آئین نہیں بنایا. آئین کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ یہ جو مزے لگے ہوئے ہیں, جو اسٹیٹس ملا ہوا ہے, یہ ہمیں ملتا رہے, اور 9 سال ہم نے انجوائے کرنا تھا. اس کے بعد پھر فوج کے ساتھ جو تعلقات رہے حکومتوں کے, آرمی چیف کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا, اور پھر ان کو ریٹائر ہونا تھا. ایوب خان کو 51 میں پروموٹ ہوئے, 54 میں ریٹائر ہونا تھا, ان کو 5 ایکسٹینشنیں دے دی گئیں. تو یہ جو کارروائیاں کی گئیں, جو حکم عدولیاں ہوئیں, یہ ہوئیں. اور اب ہم پوری اس نسل کو کبھی کوستے ہیں, کبھی اپنے حکمرانوں کو کوستے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ مولانا حافظ شیرازی کے شعر کی عین تصویر ہے, جو انہوں نے کہا تھا, ہم خارم ز خود کامی بدنامی رسید آخر, کہ میرے سارے کاموں کا نتیجہ بدنامی اس لیے نکلا کہ میں نے وہ سارے کام خود غرضی کی وجہ سے کیے تھے. میری اپنی غرض میری تمام فرائض کے اوپر حاوی ہو گئی. بہرحال اب پاکستان نے جو اس وقت ہماری صورتحال ہے, اس میں بالکل مایوسی والی بات بھی نہیں ہے. پاکستان نے کافی کچھ اچیو بھی کر لیا. پاکستان نے اپنے آپ کو سنبھالا. جب قائد اعظم کو پاکستان ملا تھا, اس کے پاس تو نہ وسائل تھے, نہ فوج تھی, نہ سیکریٹریٹ تھا, اور نہ کوئی بڑے انسٹیٹیوشن تھے. پاکستان کے اندر فوج ٹکڑوں کی صورت میں آئی, اور اس فوج نے اپنی انفینسی میں, یعنی اپنے بچپن میں, بھارت کی فوج کو کشمیر کے سامنے ان کے ساتھ لڑائی کی. بیچ میں قبائلی بھی شامل ہوئے, اور یہ جو اس وقت حصہ ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے, یہ 1948-49 کشمیر وار میں ہمیں مل گیا. اور اس کے بعد یہ فوج منظم ہوئی اور اس قابل ہو گئی کہ دفاع کر سکے ملک کا 65 میں, اور بڑا اچھا کیا. لیکن اس کے بعد ہم میں پھر وہ خود غرضی عود کر آئی, اور اتنی زیادہ آئی کہ بنگالیوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ انہیں کچھ نہیں ملا, اور اس احساس پہ 1970 میں جو الیکشنز ہوئے, اس کے اکثریت حاصل کرنے والے کو حکومت نہیں دی گئی, اور اس کے ساتھ پھر جو کچھ ہوا وہ سب ہسٹری ہے. ہم نے اپنے آپ کو جوہری قوت بنا لیا تمام دنیا کی مخالفت کے باوجود. یہ ایک اچیومنٹ ہے جو پاکستان نے کی. ہمارے پاس کیپٹل نہیں تھا, شروع میں کراچی کو کیپٹل بنایا گیا, اور پھر ہم نے ایک نیا شہر تشکیل دے دیا جو اس وقت دنیا کے تمام کیپٹلز میں اس کا ریٹ پہلے 2 میں آتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت کیپٹل ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نمبر 2 ہے. تو یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ نہیں. اس کے بعد ہم نے بھارت کی جنگی وار سہے, اور اس کی بار بار جو حملہ وہ کرتے رہے. کارگل کی لڑائی ہوئی, کارگل کے بعد ابھی مئی کے اندر جو لڑائی ہوئی, تو اس پاکستان نے بھارت کو ناکو چنے بھی چبوائے, اور ہم پر وار کرنے کے باوجود پاکستان پھر کھڑا ہوا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے شہریوں کے طور پر قائد اعظم کے جو نصیحتیں تھیں ہم کو, ان نصیحتوں پہ عمل کریں. ان کی سب سے بڑی اور واضح نصیحت اتحاد, ایمان اور نظم و ضبط تھا. اگر ہم آج اپنے آپ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں نظم و ضبط کہیں نظر نہیں آتا. ہم ہلڑ بازی, جلسے جلوس, دھرنوں کے شوقین ہیں, اور ہماری سیاست میں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ جو الیکشن ہار جائے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکشن بے ایمانی سے ہو گیا. جہاں میں جیتا ہوں وہاں الیکشن بالکل صاف شفاف تھا, جہاں میں ہارا ہوں وہاں بے ایمانی ہو گئی. فارم 45-47 بن گیا, اور اس کو پہلے دن سے ہم شروع ہو جاتے ہیں. پیٹتا رہ جائے سپریم کورٹ, پیٹتا رہ جائے الیکشن کمیشن کہ یہ الیکشن صحیح تھا, یہ ہم غلط ہے, لیکن ہم سڑکوں کے اوپر آ کے دھرنے دیتے ہیں اور ٹریفک روکتے ہیں, لوگوں کو ہسپتال میں نہیں جانے دیتے, ملک کو دھرم بھرم کرنے کے درپے رہتے ہیں. اور پھر ایک رواج بن گیا کہ جلوس جو مرضی کر ڈالے, آگ لگا ڈالے, سرکاری املاک نجی املاک کو تباہ کر دے, بھسم کر کے رکھ دے, لوگوں کو قتل کر دے, اور جلوس کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان کے اوپر ایکشن نہیں ہو سکتا.
ان کو سزا ہونے کا کوئی جو رواج لوگ نہیں. شامل ہیں ان کے تو اوپر اب- ایکشن ہوا نا، 9 مئی کے لوگوں کو جی، گرفتار بھی کیا گیا. اب ہوا نا، اب ہوا، لیکن رواج تو بنا ہوا ہے نا. ٹھیک ہو لوگوں گیا. کے دماغ میں یہ ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ جلوس بنا کے آپ بندہ جلا دیں، آپ کو کوئی سزا نہیں ہوگی، جیسے کہ کراچی میں ابھی حال ہی میں ہوا ہے. تو ہمیں نظم و ضبط نظر نہیں آتا. یہ درست ایک کہہ رہے ہیں، نظم و ضبط کی اجتماعی ضرورت ہے بہت غلطی ہے شدید. اور اجتماعی حکم عدولی ہے قائد اعظم کی. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا ایمان جی تھوڑا ایمان سا ہمیں صرف اپنی غرض کے لیے نظر آتا ہے. سر تھوڑا سا اور ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف بھی آتے ہیں، پھر اس پہ بھی میں آپ کا بریگیڈیئر صاحب پوائنٹ لیتی ہوں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں، اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت کے مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی ہے. شیخ وقاص اکرم کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات کو انکاری ہے، مسترد کرتی ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ یعنی کہ اگین اسٹریٹ ایجیٹیشن کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے، حکومت مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے. یہ چل کیا رہا ہے، کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں فائزہ، سیدھی بات میں کروں گا، دانشوری یا دانشمندی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر ڈنڈی ماریں. ٹھیک ہے. حق کی بات کرنی چاہیے. حق کی بات کیا ہے؟ پاکستان کی بات. ہم پاکستانی ہیں، ہم نے یہاں جنم لیا، ہم نے یہیں مرنا ہے. ہمیں پاکستان کو دیکھنا ہے. دیکھیں پاکستان کو اس وقت ایک لاک لگا ہوا. ٹھیک ہے، میں بریگیڈ صاحب کی بہت سارے نقطے ہیں، میں ریئلی دل سے اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے بہت ساری اچیومنٹس کی ہیں، لیکن یہ اچیومنٹس کس کا ذمہ تھی؟ یہ پاکستان کے عام بیٹوں نے کی ہیں، جنہوں نے اسکول سے لے کے کالج یونیورسٹی تک محنتیں کی. درست کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنی جد و جہد سے پاکستان کو آگے چلایا. ہم جو آج 38 ارب ڈالر کا فخر سے بتا رہے ریمیٹنسز، یہ پاکستانی بیٹے ہیں جو یہیں سے پڑھ لکھ کے، یہیں سے اپنے آپ کو مزدوری کے لیے، کام کے لیے تیار کر کے سمندر پار لے کے گئے اور اوورسیز پاکستانی کہلاتے ہیں. وہ 38 ارب ڈالر جو کہ ہم یہاں بطور پاکستانی کما کے حکومت کو نہیں دے سکتے، وہ باہر سے کما کر بیچ رہے ہیں. تو یہ پاکستانی بیٹے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ایک مخصوص سا طبقہ ہے، جسے طبقہ اشرافیہ کہہ لیں یا کچھ کالم نگاروں کے الفاظ میں کہ طبقہ عیاشیہ کہہ لیں، اس نے پاکستان کو نتھ ڈالی ہوئی ہے. اب آپ آج ڈائریکٹ آئیں آفر پہ. کیا یہ آفر جیل میں بند لوگوں کے لیے تھی یا باہر والوں کے لیے تھی؟ آپ کو کیا اگر یہ باہر والوں کے لیے تھی تو فضول تھی، کیونکہ وہ تو جو باہر والے جو ہیں وہ تو وہی ہیں کہ جو سامنے وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی ہم تو ان سے پوچھ کے بتائیں گے جو جیل میں ہیں. اگر یہ جیل والوں کے لیے ہے تو آپ کو پیرول پہ کسی کو رہا کریں، وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. کسی کو خط لکھا گیا ہے نا، نہیں، کسی کو فواد چودھری نے خط نہیں لکھا کل پرائم منسٹر صاحب کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سینئر قیادت بیٹھی ہوئی ہے اڈیالہ میں ان کو رہا کریں، تاکہ پیرول پہ رہا کر دیں، جیسے بھی کر دیں، تاکہ جب معاملات چھوڑیں فواد مذاکرات کے چودھری کو. آگے چلیں. دیکھیں یہ فواد چودھری کو چھوڑیں، آپ آفر دیکھیں کون کر رہا ہے. چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، پرائم منسٹر کو چھوٹے سے بچے ہیں، بچپنے میں انہیں نہیں پتا کہ نہیں دیکھیں نا، نہیں دیکھیں آپ نے، آپ کیوں، وہ تو کہہ رہے، وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں، جائز مطالبات، میں پرائم منسٹر کے خلوص پہ شک نہیں کر رہا. میں تو صرف اتنا، یہ میرا یہ اتنا ماننا ہے کہ وہ یہ والی بات کہ اگر پاکستان کو ایک جو لاک لگا ہوا ہے، پاکستان پوری ترقی نہیں کر پا رہا، پاکستان عصر حاضر سے ہم آہنگ نہیں ہو پا رہا، پاکستان کے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، پاکستان کے صحت اور ترقی اور تعلیم کے لیے جو بجٹ ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ بیرون ممالک مجبور ہو چکی ہے دیکھنے کی طرف کہ ہم کس طرح یہاں سے باہر بھاگ جائیں اور روزگار کمائیں. بے روزگاری ہے، ملز بند ہو رہی ہیں، کمپنیاں کاروبار چھوڑ کر یہاں سے جا رہی ہیں. تو یہ ایک لاک ہے نا. آپ کی ایپٹما نے کہہ دیا ہے جی کہ 144 انڈسٹریز ہماری بند ہو گئی ہیں، سینکڑوں لوگ ادھر بند ہو گئی ہیں، فیصل آباد میں جو کبھی 2021-20 میں چلی تھی. تو دیکھیں صورتحال تو لاکڈ ہے. بیرونی سرمایہ کاری آپ کی آ نہیں رہی. ایم او یو آپ چاہے درجنوں کیا، آپ سینکڑوں کے حساب سے سائن کیے جائیں، آئی تو نہیں ہے سرمایہ کاری کہیں پر، کوئی پروجیکٹ لگے تو نہیں ہے. اثاثے بھی ہم بیچ رہے ہیں، وہ نجکاری کر رہے ہیں چونکہ وہ سفید آتی ہیں ہمارے خزانے سے، وہ ہر سال ہزاروں ارب روپیہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے یہ بات. لیکن دیکھیں اگر اس میں سنجیدگی، میں ان کے خلوص پہ شک نہیں کر رہا، لیکن شہباز شریف جیسے شخص کے لیے یہ قطعی مشکل نہیں ہے کہ اگر وہ اس لاک کو ہٹانا چاہتے ہیں تو دیکھیں سنجیدہ لائنز کیا ہیں، وہ کس بنیاد پر کتنی وہ لچک دے سکتے ہیں، کس طرح وہ لوگوں کو، ان کو نہیں پتا پیرول پہ کیسے رہا کرانا ہے. اور جو لوگ جو ہیں باہر ان کی ویلیو کوئی نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اندر والے لوگ کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑیں، انہوں نے جو خط لکھا پرائم منسٹر کو اس کو چھوڑ دیں
جو شہباز شریف پرائم منسٹر صاحب نے جو آفر دی ہے اس آفر میں وہ یہ شامل کر دیں کہ پیرول پہ لوگوں کو رہا کر دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں جی بالکل. لیکن پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جو جائز مطالبات ہیں ان پہ بات ہو. میں کہہ رہا ہوں جی مطالبات تو بعد میں آئیں گے, پہلے تو بیٹھیں گے نا آپ, جب بیٹھنے کا انتظام ہی نہیں کر رہے آپ. تو جن کو پیرول پہ آپ کہہ رہے ہیں رہا کروانے ان کے ساتھ بیٹھنے. ایگزیکٹلی دیکھیں نا آپ نے کہاں فائزہ مسئلہ جہاں پھنسا ہوا ہوگا حل بھی تو وہیں سے ہوگا نا. ہم یہ خود سے تصور کر لیں کہ نہیں جی ہم نے بس ایک جملہ کہہ دیا کہ ہماری آفر ہے لیکن آفر میں اندر کوئی چیز نہ ہو. جو اختیار میں ہوتا ہے, جو اقتدار میں ہوتا ہے, حل مسئلہ اس نے کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ نہیں, آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں, کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ جی جو لوگ زیر عتاب ہیں, جو اپوزیشن میں ہیں, جن کے پاس ٹکے کا اختیار نہیں, جو جیل میں ملاقات نہیں کر سکتے, آپ اس سے اس طرح بڑے جو لاک ہوا ہے پاکستان کو اس کا حل اس طرح کی کمیٹی کی بات کر رہے ہیں بیسیکلی, جو ایک کمیٹی پہلے بھی بنی تھی جب ابھی 9 مئی نہیں ہوا تھا تو تب یہ تقریباً پنجاب کے الیکشنز کی بات ہو رہی تھی, الیکشنز کے بڑے نزدیک چلی گئی تھی اور اس وقت بجٹ پہ آ کے معاملات رک گئے تھے کہ بجٹ اس گورنمنٹ نے دینا ہے یا بجٹ پہلی جو ہے خان کی حکومت آئے گی یا جس کی بھی آئے گی اس نے دینا ہے. بجٹ پہ 1-1.5 مہینے پہ آگے مذاکرات ختم ہو گئے تھے اور اس کمیٹی کو ہیڈ شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے تھے, کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے قریشی صاحب کو 2-3 دفعہ اپنے پروگرام میں جو ہے انوائٹ کر کے تو ان سے ڈسکشن کی تھی, ساری ڈیٹیل پوچھی تھی. آپ اس ٹائپ کی کمیٹی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دیکھیں فائزہ 8 فروری 2024 گزر گیا, غلط ہوئے, نتائج غلط آئے, فارم 45 کا ایشو آئے, وہ گزر گیا ہے, وہ پانی پلوں سے نیچے بہہ گیا ہے. اب تو یہ فروری 2026 آ رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے جو تیر چلانا تھا چلا لیا, معیشت آپ چلا نہیں سکے, نج کاری پہ بھی آپ کی کویسچنز اٹھ رہے ہیں, آپ چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں, لوگ اس کو سامنے لانا چاہتے ہیں, آپ سوشل میڈیا کو دبانا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا ابھر کر سامنے آتا ہے. آپ چاہتے ہیں جی کہ ہم نوجوانوں کو اپنی زبان عطا کر دیں, آپ کو وہ ہو نہیں رہی. آپ چاہتے ہیں جی کہ آپ پبلک میں جائیں, وہ آپ جا نہیں سکتے. آپ چاہتے ہیں جی کہ آپ کے پاس بہت بڑی ترقی دکھانے کے کوئی وسائل سامنے آ جائیں, وہ آ نہیں رہے. تیل اور اس کے گیس کے کوئی ذخائر نئے نکل نہیں رہے. ملکوں کے ساتھ آپ کی کوئی تجارت بن نہیں رہی. افغانستان سے تجارت آپ کی بند ہوئی پڑی ہے, انڈیا سے آپ کی وہ ٹھنی ہوئی ہے کہ بس آج گئے ہم یا آج گئے وہ. جب یہ صورتحال ہے, پاکستان اتنا سٹیک پہ لگا ہوا ہے, ہر سال جو ہیں وہ لاکھوں گریجویٹس نکل رہے ہیں. پہلے گریجویٹس کو نوکریاں ملی نہیں, اگلے گریجویٹس نکلنے کے لیے پھر مئی جون میں تیار ہیں. مئی میں پھر بجٹ کا آپ نے پھر بجٹ دینا ہے. جنوری سے بجٹ پرپوزل کا آغاز ہو جائے گا. آپ کے پاس محصولات پورے نہیں ہیں. ایف بی آر جو ہے وہ سوائے پکڑ دکڑ کے اور کوئی راستہ دکھا نہیں دے رہا, کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہا, بیوروکریسی آپ کی کام نہیں کر رہی. تو آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال میں آپ نے اس کو ان لاک کرنا ہے, تو اختیار آپ کے پاس ہے. یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ اندر قید و بند میں ہے اس کے پاس اختیار ہو, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک کہا جی ڈائریکٹلی ریفیوز کر رہے ہیں ہم اس گورنمنٹ سے, لیکن آپ کی آفر بھی تو دیکھیں نا کیا ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کنڈیشنل, آپ بات کر رہے ہیں, آپ پہلے بیٹھنے کی بات کریں, آپ انہیں بٹھائیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نجائز مطالبات نہیں مانیں گے. کہاں سے کون سا نجائز مطالبہ آپ کے کان میں آ گیا ہے؟ جیل میں آپ ان کی ملاقات ہونے نہیں دے رہے ہیں جی. اب یہ آپ کو جو ایک دن گزرے گا حکومت کے لیے وہ وقت بھاری ہوتا چلا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی قصوروار نہ ٹھہرایا جائے. انہوں نے ان کو موقع نہیں دیا. پوری طرح ایک فل پاور ایک گورنمنٹ ملی ہوئی ہے, ایک پورا اقتدار ملا ہوا ہے, ایک ڈیلیور کرنے کے لیے سارے عہدے وزراء بشیر ہر چیز بنا کے دے دی ہے سینٹ میں, اور اس میں اپنی مرضی کی 27ویں ترمیم تک کر لی انہوں نے, 28ویں ترمیم, اور پھر آگے بھی ترمیم تیار ہے اپنی مرضی کے سارے قوانین کر لی. ڈاکٹر صاحب ایک بات پاکستان کے لیے بھی تو کچھ کریں نا. ایک بات بتائیں, گیون دا فیکٹس, اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں جتنا فتنہ فساد پھیلا ہے یہ تحریک انصاف نے پھیلایا. عمران خان صاحب نے جو اسپیچ کی تھی اور جس طرح سے انہوں نے بیان بازیاں کی ہیں, جس طرح سے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں, یہ اس کا نتیجہ. اس کے بعد 9 مئی بھی ہوا. دوسری جانب حکومت یہ سمجھتے ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گئے اور اس کے بعد جو وہ پریس ٹاک کریں گے یا جس طرح کی وہ ٹویٹس کر دیں گے یا جس طرح کی وہ جلسے جلوس کریں گے, تو حکومت تو نہیں پھر obvious سی بات ہے کہ چل سکے گی اچھے طریقے سے. 4-8 ہفتوں کی بات ہی رہے گی. اس کے بعد حکومت کی بھی دونوں صورتوں میں سوٹ نہیں کرتا, نہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے کہ وہ خان سے مذاکرات کرے, حکومت چاہے گی نہیں کہ عمران خان سے مذاکرات ہو, تو پھر مذاکرات ہوں گے کیوں, کون جائے گا, کس لیے کیے جائیں گے خان سے مذاکرات. فائزہ ان فیکٹ اس حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا ہے. میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ یہ کہہ رہا ہوں, نہیں ڈر لگتا, نہیں لگتا. انہیں ڈر لگتا ہے. لگے گا سارے مارکس ہوں گے ٹک ٹک ہے, نہیں ٹک کے علاوہ ڈر, لیکن ڈرے ہوئے ہیں. وہ ڈرے کس چیز سے ہوئے ہیں؟ وہ ڈرے ہوئے ہیں سسٹم سے. اچھا, یہ سسٹم ایسا ہے کہ یہ کسی بھی شخص پہ اس سسٹم نے ثابت کر دیا ہے
کہ وہ 200 250 300 یا 500 مقدمات بھی بنا سکتا ہے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. کسی دنیا میں ایک شخص پر اس طرح سینکڑوں مقدمات قائم کر دینے کا رواج نہیں ہے, قانون نہیں ہے, یہاں کر دیا جاتا ہے. جن مقدمات میں ضمانت ہو سکتی ہوتی ہے اس میں ضمانت نہیں لینے دی جاتی. یہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتا, اس سسٹم میں ہوتا ہے. دنیا میں کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے ملاقات کا حق ہی چھین لیں اور اس کو جناب جیل کے اندر ہی قید کر کے عدالت میں بھی لڑ جائے, عدالت کو کہیں الٹا جیل میں جا کے آپ اس کی یہ کریں. یہ یہاں پر یہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے جب اوپن کنٹیسٹ ہو تو آپ اس سے انتخابی نشان بھی چھین لیں, اس سے سارے ان لوگوں پر مقدمات درج کر دیں, ان کو کمپین چلانے دیتے ہیں. اگر وہ آ جاتا ہے, اگر کوئی ضمنی انتخاب آ جاتا ہے تو ان کو کمپین نہ چلانے دیں, پکڑ لیں, بھگوا دیں, ان کے اوپر مقدمات کی بھرمار کر دیں. یہ دنیا میں نہیں ہوتا ایسے سیاسی مخالفین کے خلاف. دنیا میں کچھ اور ہوتا ہے, ہم کچھ اور کر رہے ہیں. اور ہمیں جو لوگ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سسٹم اتنا خطرناک اور خوفناک ہے کہ کل کو اس سسٹم سے ہماری, ان کو عمران خان سے کوئی ڈر بر نہیں ہے, انہیں اس سسٹم سے ڈر ہے کہ یہی والا ایس ایچ او میں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بار بار. ڈاکٹر صاحب بریک کی طرف جانے, ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن یہیں سے شروع کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.